अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। तो हस्ब मामूल खबरों से आगाज करते हैं। पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान रूस अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी वजीर दिफा की मॉस्को में अपने रूसी हममनसब से मुलाकात। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। मर्दान की एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मिशाल खान के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। तफसीलात कुछ देर बाद। मजहबी आज़ादी पर नजर रखने वाले अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट में पाकिस्तान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। जनूबी एशिया भारत ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान के दावों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उनमें कोई सदाकत नहीं। मैं हूं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। ये रिपोर्ट कुछ देर बाद। भारतीय कश्मीर में फौजी कैंप पर मुश्तबा अस्करियत पसंदों का हमला, 3 फौजी और 2 अस्करियत पसंद हलाक। हमले के बाद इलाके में मकामी लोगों के हुजूम पर फौज की फायरिंग में 1 हलाक 10 जख्मी। मैं हूं श्रीनगर में यूसुफ जमील। मुफस्सल रिपोर्ट जरा देर बाद। और दूसरी अहम खबरों में दमिश्क के हवाई अड्डे के करीब जोरदार धमाका हुआ है, जिससे वहां आग भड़क उठी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। और अमरीकी कानून साजों को शिमाली कोरिया के खतरे से मुताल्लिक अहम ब्रीफिंग दी गई है। और अमरीका अब नेफ्टा से अलग नहीं हो रहा। इन इत्तलात के बाद कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका को नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग करने के लिए इंतजामी हुक्मनामे पर गौर कर रहे हैं, व्हाइट हाउस ने बुध को कहा कि ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के रहनुमाओं से फोन पर होने वाली बातचीत के बाद ऐसा कोई इक़दाम न उठाने पर इत्तेफाक किया है। एक फ्रांसीसी जजीरे पर जुमेरात के रोज एक मुश्तबा शख्स ने गोली मारकर 2 पुलिस अफसरों को उस वक्त जख्मी कर दिया जब वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। तुर्क और रूसी अहदेदारों का कहना है कि उस रूसी फौजी बहरी जहाज पर सवार वो तमाम 78 अहलकार महफूज हैं जो जुमेरात के रोज तुर्की के बहरे असवद के नजदीकी साहिल पर एक फ्रेटर से टकरा गया था। और नाइजीरिया में गर्दन तोड़ बुखार से 813 अफराद हलाक हो गए हैं। और अमरीकी कश्ती पर हमले के जुर्म में सोमाली कज़्ज़ाक़ को मुक़ैद की सजा सुनाई गई है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान ने कहा है कि वो चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए रूस अपना किरदार अदा करे। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मॉस्को में अपने रूसी हममनसब सरगई शोइगु के साथ एक मुलाकात में किया। ख्वाजा आसिफ बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रूस के दौरे पर हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट हमें दी है मोहम्मद इश्तियाक ने। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इन दिनों रूस के दौरे पर हैं। उन्होंने इस मौके पर रूस के वजीर दिफा सरगई शोइगु से अलग मुलाकात भी की। रूस की वजारत दिफा से जारी बयान के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने अपने रूसी हममनसब से मुलाकात में कहा कि मॉस्को अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए तमाम कोशिशों की हमायत करता है। रूसी हममनसब से मुलाकात से कबल ख्वाजा आसिफ ने मॉस्को में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से खिताब में भी कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। We fully support the Afghan-owned, Afghan-led peace process with the assistance of international community. ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी के ताउन से अफगानों की ज़ेरे क़यादत अफगानिस्तान में अमन अमल की मुकम्मल हमायत करता है। वाज़ेह है कि रवां माही अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी अफवाज के अमरीकी कमांडर जनरल जॉन निकलसन ने कहा था कि ऐसी इत्तलात मिली हैं कि मॉस्को अफगान तालिबान की मदद कर रहा है। रूस अफगान तालिबान को असलाह फराहम करने की तरदीद करता रहा है। तज्ज़ियाकार हसन अस्करी रिजवी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से रूस को अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की पेशकश पर अमरीका को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। अमरीका की रिजर्वेशन हैं। अमेरिका शक की नजर से देखता है रूस के बढ़ते हुए किरदार को और वो पाकिस्तान की इस बात पे भी शक करेगा। देखिए, बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि ये तीनों बड़ी ताकतें रूस, चीन और अमेरिका मिलकर काम करें
واضح ہے کہ حال ہی میں روس نے افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں ایک کانفرنس کی میزبانی کی تھی، جس میں چین، پاکستان، بھارت اور ایران سمیت 11 ممالک نے شرکت کی۔ تاہم امریکہ کی طرف سے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی گئی۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں اور انہیں معمول پر لانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کی قیادت میں پاکستانی فوج کے ایک وفد نے افغانستان کا دورہ کیا اور گزشتہ ہفتے مزار شریف میں ایک افغان فوجی اڈے پر ہونے والے حملے کے دوران زخمی ہونے والوں کو مفت علاج کی فراہمی کی پیشکش کی۔ پاکستانی فوج کے وفد نے افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع طارق شاہ اور افغانستان کی فوج کے سربراہ جنرل محمد شریف سے ملاقات کی۔ افغان حکام کو بتایا گیا کہ پاکستان اپنی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ دریاسنا پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں تصدیق کی کہ رواں ماہ کے اواخر میں پاکستانی پارلیمان کے اراکین پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد افغانستان کا دورہ کرے گا۔ نفیس زکریا نے کہا کہ ایسے دورے اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش رکھتا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور بھارت نے پاکستان تحریک طالبان کے ایک سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے طالبان سے رابطے ہیں اور وہ پاکستان میں تخریبی کارروائیوں کے لیے انہیں مدد فراہم کرتی ہے۔ پاکستانی فوج نے ایک روز پہلے اپنی تحویل میں موجود طالبان کے کلدم گروپ کے ترجمان کا ویڈیو بیان جاری کیا تھا، جس میں اس نے افغان اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں پر پاکستان میں تخریبی کارروائیوں میں مدد دینے کا الزام لگایا تھا۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔ بھارتی حکومت کے ذرائع نے کالعدم جماعتوں تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان میں دہشت گردی اور اسلام آباد کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے طالبان شدت پسندوں کی مالی معاونت کرتی ہے اور مقررہ اہداف کے حصول کے لیے انہیں استعمال کرتی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں حکومت کے ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان دعووں میں کوئی صداقت اور معتبریت نہیں ہے، تاہم حکومت کے کسی اہلکار کے نام سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ پاکستانی فوج کی طرف سے بدھ کے روز احسان اللہ احسان کا ایک اعترافی بیان جاری کیا گیا، جس میں اس نے بھارتی اور افغان خفیہ ایجنسیوں پر مذکورہ الزام عائد کیا۔ نئی دہلی کے تجزیہ کاروں نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے کہا کہ اس الزام میں صداقت ہے اور بھارتی خفیہ ایجنسی پاکستان میں نہ صرف جاسوسی بلکہ تخریبی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہے، لیکن ان کے مطابق یہی کام پاکستان کی ISI بھارت میں کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تعلق سے دونوں ملکوں میں لوگ پکڑے گئے ہیں۔ ظفر الاسلام خان نے کہا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ اس سے اوپر اٹھ کر اچھے ہمسائے کی مانند رہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کو اس پہ اٹھ کر کے دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت ایک اچھے پڑوسی بھی کس طرح وہ رہ سکتے ہیں، اس میں اس طرح کی سرگرمیوں سے دونوں ملکوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر وہاں کو صفائی آتی ہے کہاں پہ دوائی آتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ باہمی مذاکرات کا آغاز کریں اور تصفیہ طلب امور کو حل کریں، اس سے دونوں ملکوں کا فائدہ ہوگا۔ ایک اور تجزیہ کار آلوک موہن نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایک دوسرے پر دہشت گردی اور تخریب کاری کا الزام عائد کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جاری دہشت گردی میں وہاں کی تنظیموں کا زیادہ ہاتھ ہے۔ یہ ہوگا کہ پاکستان کی اپنی آنترک سرکشا میں جو گڑبڑی ہے، یہ جڑیں کمزور ہیں، پہلے ان کو مضبوط کریں، کیونکہ پاکستان کی دہشت گردی میں کہیں نہ کہیں انہیں کے دیش کے لوگوں کی اہم بھومکا ہے۔ دریاسنا پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ کلبھوشن جادھو اور احسان اللہ احسان کے بیانات سے بقول ان کے پاکستان میں بھارت کی مذموم سازش بے نقاب ہوتی ہے۔ خیال ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں اپنے اوپر عائد کیے جانے والے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ بھارتی کشمیر کے علاقے کپواڑہ میں صبح سویرے ایک فوجی مرکز پر عسکریت پسندوں کے حملے میں بھارتی فوج کا ایک افسر اور 2 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ سری نگر میں فوج اور پولیس کے عہدیداروں نے بتایا کہ جوابی کارروائی میں 2 عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں۔ سری نگر سے رپورٹ ہے یوسف جمیل کی۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں جمعرات کو الصبح مشتبہ مسلمان عسکریت پسندوں نے بھارتی فوج کے ایک ٹھکانے پر اچانک حملہ کر کے ایک افسر سمیت 3 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج کی جوابی کارروائی میں 2 حملہ آور مارے گئے، جبکہ اطلاعات کے مطابق ان کا تیسرا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس حملے میں 5 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ عہدیداروں کے مطابق یہ حملہ متنازع کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام حصوں میں تقسیم کرنے والی لائن قریب ضلع کپوارہ میں پنزگام کے علاقے میں ایک فوجی اڈے پر مقامی وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے کیا گیا۔ کپوارہ سے سری نگر پہنچنے والی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ فوجی کیمپ پر فدائین حملے کے چند گھنٹے بعد پنزگام اور قریبی دیہات کرالپورہ کے لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف مظاہرے کیے۔ لوگوں کا ایک ہجوم فوجی کیمپ کے قریب جا کر مارے گئے عسکریت پسندوں کی لاشیں اس کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگا۔ حفاظتی دستوں نے اسے منتشر کرنے کے لیے طاقت استعمال کی۔ ضلع کپوارہ کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس شمشیر حسین نے بتایا کہ ہجوم تشدد پر اتر آیا اور فوجیوں اور دوسرے حفاظتی دستوں پر پتھراؤ کرنے لگا۔ مظاہرین پر فوج کی فائرنگ میں ایک مقامی شہری 45 سالہ محمد یوسف بٹ گردن میں گولی لگنے سے شدید طور پر زخمی ہوا اور اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا۔ 10 دوسرے افراد فائرنگ اور جھڑپوں میں زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے کہا کہ عسکریت پسندوں نے بھارتی فوج کی 155 فیلڈ ریجیمنٹ کے آرٹلری ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کے لیے خودکار اسلحہ اور دستی بموں کا استعمال کیا۔ ترجمان کے بقول چوکس فوجی جوانوں نے ان کی طرف سے کیمپ کے اندر گھسنے کی کوشش ناکام بنا دی اور جوابی کارروائی میں 2 دہشت گردوں کو مار گرایا گیا۔ دریں اثنا استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری خواتین کی قدامت پسند تنظیم دختران ملت کی سربراہ سیدہ آسیہ اندرابی کو ان کے ایک قریبی ساتھی صوفی فہمیدہ کے ہمراہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاری بدھ کی شب سری نگر میں آسیہ اندرابی کے گھر پر چھاپے کے دوران عمل میں آئی۔ واضح رہے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے بدھ کو شورزد علاقے میں سوشل میڈیا اور بعض دوسری سائٹس جن میں گوگل اور اسکائپ بھی شامل ہیں پر 1 ماہ تک کے لیے پابندی لگا دی تھی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ شام میں جمعرات کی صبح دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے جس سے وہاں آگ لگ گئی۔ دھماکے کے اسباب جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شام میں انسانی حقوق کی نگراں تنظیم کے سربراہ عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کی آواز پورے دمشق میں سنائی دی گئی اور اس کی وجہ سے شہر کے اکثر مکین نیند سے بیدار ہو گئے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یہ دھماکہ ہوائی اڈے پر نہیں ہوا۔ لبنان کی عسکری پسند تنظیم حزب اللہ کے المنا ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ اسرائیلی جنگی طیاروں کی فضائی کارروائی کے نتیجے میں ہوا ہے، جبکہ شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیلی میزائلوں سے کیا گیا ہے۔ دوسری طرف خبر رساں ادارے رائٹرز نے اسرائیلی فوج کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ ہم ایسی اطلاعات پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ شام میں مارچ سن 2011 میں شروع ہونے والے خانہ جنگی کے دوران اسرائیل یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ ایران کی طرف سے شام میں لڑنے والے حزب اللہ کے جنگجوؤں کو اسلحے کی فراہمی کی اجازت نہیں دے گا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے وزیر نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل ذمہ دار ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ قطعی طور پر ان کی جاری پالیسی کے مطابق ہے، ایک پالیسی جو ہم نافذ کرتے ہیں۔ اور ان اطلاعات کے بعد کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے الگ کرنے کے لیے انتظامی حکم نامے پر غور کر رہے ہیں، وائٹ ہاؤس نے بدھ کو کہا کہ ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو کے رہنماؤں سے فون پر ہونے والی بات چیت کے بعد ایسا کوئی اقدام نہ اٹھانے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر بننے کی مہم میں شامل ہونے کے بعد سے ٹرمپ نے تواتر کے ساتھ ملک کے تجارتی سمجھوتوں اور خاص طور پر نیفٹا پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سمجھوتے پر 1994 میں دستخط ہونے کے بعد یہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے، جس کی وجہ سے کئی امریکی ملازمتیں میکسیکو منتقل ہو گئیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ صدر نے اس بار اس معاہدے کو منسوخ نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے اور 3 ملکوں کے لیے یکساں فائدے کے بارے میں فوری مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں شمالی کوریا کے مسئلے کے بارے میں سینٹ اور ایوان نمائندگان کے نمائندوں کو خصوصی بریفنگ دی گئی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے اسٹیو ہرمن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
وائٹ ہاؤس سے متصل ایگزیکٹو آفس بلڈنگ میں بدھ کی دوپہر کو سینٹ کے اراکین ایک غیر معمولی خفیہ اجلاس کے لیے جمع ہوئے۔ انہیں بسوں کے ذریعے یہاں پہنچایا گیا تھا اور معاملہ شمالی کوریا سے متعلق تھا۔ وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام نے سینٹ کے اراکین کو شمالی کوریا کی ایٹمی سرگرمیوں اور امریکہ کے ممکنہ رد عمل اور آئندہ کے امکانی اقدامات کے بارے میں طویل بریفنگ دی۔ حکام کے مطابق صورتحال خاصے نازک مرحلے پر پہنچ گئی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینٹ کے رکن کرس کونز کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک تعمیری کوشش تھی کہ دونوں بڑی جماعتوں کے اراکین کو اس اہم مسئلے پر اعتماد میں لیا جائے اور انتظامیہ، قومی سلامتی اور سفارتکاروں کی ٹیم اور سینٹ کے اراکین کے درمیان مشاورت ہو۔ شمالی کوریا کے پے در پے میزائل تجربات اور اس کی ایٹمی ہتھیاروں کے سلسلے میں بڑھتی ہوئی کوششوں نے امریکہ سمیت پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ امریکہ بھی اس علاقے میں اپنی فوجی سرگرمیاں بڑھا رہا ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ دونوں جانب سے کیے جانے والے اقدامات کسی جنگ پر بھی منتج ہو سکتے ہیں۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر کے سینئر فیلو ڈینی روائے کہتے ہیں، the fact that the United States and South Korea every year at this time carry out large military exercises, which North Koreans really hate. یہ حقیقت ہے کہ جنوبی کوریا اور امریکہ ان دنوں ہر سال مشترکہ فوجی مشقیں کرتے ہیں، مگر اس سال ہونے والی ان مشقوں کو شمالی کوریا کسی اور انداز سے دیکھ رہا ہے اور یہ خطرے کی بات ہے۔ امریکی بحر الکاہل کمانڈ کے کمانڈر نے اس سے قبل کہا تھا کہ جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر قابل اعتماد اور مضبوط حربی قوت کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس وقت امریکہ کا طیارہ بردار جہاز USS کول ونسن جزیرہ نما کوریا کے مشرقی ساحلوں کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ ایٹمی اسلحہ سے لیس امریکی آبدوزیں بھی جزیرہ نما کوریا کے سمندروں میں گشت کر رہی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ تو اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت، اللہ حافظ۔